बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। सूरतुल अनाम पर गुफ्तगू हो रही है और कल हमने सूरतुल अनाम की आयत नंबर 94 पे गुफ्तगू करवाई। अपने अहद के मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ उलमा से बहुत सीखा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है मुशरिकीन मक्का अव्वल मुखातब, अल्लाहु अकबर, उनसे कहा जा रहा है कि तुम हमारे पास उसी तरह आए जिस तरह डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब ने हमें नुक्ता तालीम किया। गुफ्तगू माजी में हो रही है कि तुम उसी तरह आए जैसे तुम दुनिया में गए थे, यानी खाली हाथ, बेसरो सामान, नातवा। अब तुम हमारे पास आए। इस दौरान ज़िंदगी तुमने बहुत कुछ कमाया, खाया, लेकिन क्या किया कि तुम ये भूल गए यौम आखिरत को। अक़ीदा आखिरत तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया। कल भी ये बात आई थी कि तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये तीन बुनियादी अक़ायद हैं। इनको माने बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। मुशरिकीन से ये कहा जा रहा है कि तुमने क्या किया कि तुम अपनी ज़िंदगियों में ये देखते रहे कि हमारे अच्छे कनेक्शंस हैं, अपने ताल्लुकात हैं, और वो सब ताल्लुकात कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो जो साजो सामान, वो लोग जिन्हें तुम शफ़ी समझते हो, कहाँ हैं वो? उन्हें बुलाओ। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, फिर हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ उलमा ने हमें तालीम किया कि ये आयत यानी आयत नंबर 94 सूरह अनाम हमसे क्या मुखातबत कर रही है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम दुनिया में गए थे, खाली हाथ गए थे, वापस आ गए, खाली हाथ आ गए। तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ दिया हमने, एक मोहलत थी, मोहलत अमल। तुमने उस पर कितना काम किया, कितना अमल किया? हमने एक सवाल ये रखा था दोनों मुअज़्ज़ज़ उलमा की खिदमत में कि ये तमाम काम, तमाम बातें अक़ीदे के हवाले से हर मुसलमान जानता है, मानता है। कुरान करीम में मौजूद, बार बार दोहरा रहा है अल्लाह ताला अक़ीदा आखिरत को। अक़ीदा आखिरत बुनियादी चीज़ है और अक़ीदा आखिरत नेकी की जड़ है। उलमा ने बताया हमें अक़ीदा आखिरत क्या मार्फत खुदाबंदी के बग़ैर मुमकिन है। हमारे घरों में कुरान करीम मौजूद, हमारे ये अक़ायद पक्के, हमारा ईमान पक्का। हम जनाज़ों में शरीक होते हैं, कब्रस्तानों में जाते हैं, मुर्दों को कांधा देते हैं, मट्टी देते हैं। क्या हम ये सोचते हैं कि इस डोले में हम भी हो सकते थे? कल मैंने एक बात की थी कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम, कल हमारी बारी है। ये अक़ीदा हमारा पक्का क्यों नहीं हो जाता? और हमें एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। तो ये बताया जा रहा है मुशरिकीन को, जो कि अव्वल मुखातब हैं, और उसके बाद हमारे तक ये बात पहुँचती है। ख़वातीन व हज़रात, अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। तौहीद की बात अल्लाह ताला ने फरमा दी, नबूवत की बात फरमा दी, दलाइल दे दिए। अब कुदरत की बात कर रहा है अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। ये दाने और गुठली को फाड़ने की बात अल्लाह ताला फरमा रहा है। फालिक, अब यहाँ पर फालिक का लफ्ज़ आया। ये फालिक का लफ्ज़ क्या फातिर के मानों में है, खालिक के मानों में है, किन मानों में है, ये हम मालूम करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। दाने को, गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, जो हम ज़मीन में डालते हैं, बेजान दाना होता है, फिर वो ज़मीन का सीना चीर कर वो दाना कोंपल की सूरत में निकलता है और फिर तनावर दरख्त बन जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुख्तलिफ उसके शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, ज़ायक़े अलग होते हैं, तासीर अलग होती है। अल्लाह कौन है? ये अल्लाह ही है जो खालिक है, फालिक है, फातिर है, बदी है। अल्लाहु अकबर। फिर रुबूबियत कर रहा है, इंशाअल्लाह इस पर बात करवाएंगे। वही है जो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को ज़िंदा से खारिज करता है। इसमें क्या फ़लसफ़ा है, क्या बात है, क्या माना है, क्या मफ़ाहीम है, वह हमारे उलमा हमें बताएंगे। क्या यहाँ भी अक़ीदा आखिरत मुश्रिकों को समझाया जा रहा है कि तुम दोबारा खड़े किए जाओगे?
اللہ اکبر، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ۔ یہاں پر ایک مرغی سے بعض مفسرین نے بات کی ہے کہ مرغی سے پھر انڈا، مردہ انڈا، اور اس میں سے ایک چوزا نکلا، پھر یہ کہ ایک نطفہ، ایک بے جان نطفہ، اس سے بشر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ سارے کام اللہ کے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو مکمل کرتا ہے ایک جملے میں کہ تم سب چیزیں جانتے ہو، پھر تم کہاں بہکے چلے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بنیادی مضمون ہے اس آیت کا، یہ ہم معلوم کریں گے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے، اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، آج ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس آیت کے ذریعے، اور ہمیں اپنا رخ کیسے سیدھا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے اور جامعہ بن نوری ٹاؤن سے، ممتاز عالم دین ہے، ایک معروف نام، بڑا مقبول نام ہمارے عہد کا۔ ایک خاص بات جو میں ان کا بڑا معترف ہوں اور بڑا معتقد ہوں ان کا، وہ یہ کہ آج دور جدید کے جو جملہ مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ اور خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کل بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، آیت نمبر 95، بڑے موضوعات، بڑے پہلو اس میں سے نمودار ہوں گے، اور قرآن کریم سے آپ ہمیں قریب کرتے ہیں، آپ علماء، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کا کیا تعارف کراؤں، سب واقف ہیں، میں الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا تعارف کرا کر۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، آیت نمبر 95 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل، کل جو سوال ہم نے کوئز کے حوالے سے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اس کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ علق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کون سے پارے میں آیا ہے؟ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کون سے پارے میں آیا ہے؟ 9ویں پارے میں یا 11ویں پارے میں یا 7ویں پارے میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345
2709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد امان صاحب ارشاد فرمائیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل مکمل کرنے کے بعد، بلکہ وہ دلائل کا ایک ترتیب ہے، اسی میں آگے بڑھ رہی ہے بات، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے اس کے بعد نبوت کے بعد اپنی قدرت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور اب فالق پہ بات کر رہا ہے. ارشاد فرمائیے کہ دانے اور گٹھلی کی مثال، اس کو پھاڑنے والا اللہ ہی تو ہے. فالق کن معنوں میں آیا ہے؟ کیا خالق کے معنوں میں؟ کیا فاتر کے معنوں میں؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں جیسے کہ کل بھی عرض کیا گیا کہ اصل الاصول عقیدہ توحید ہے، جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں مشترکہ رہا ہے. چنانچہ آج جو آیہ کریمہ پڑھی گئی، اس سے لے کر اس پارے کے آخر تک جس قدر آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل جو انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، ان کا بیان ہوا ہے. لیکن انیق صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ کل کے پروگرام میں جو ناظرین نے پروگرام دیکھا قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے، اس میں وقت کی کمی کے پیش نظر ایک ابہام سا لوگوں کے ذہنوں میں شاید اشکال اور سوال پیدا ہوا ہو، جس کی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آیت کے تیسرے حصے میں، یعنی گزشتہ روز پڑھی گئی آیت میں جو 5 باتیں بیان ہوئی، ان میں تیسرے میں یہ بیان ہوا تھا کہ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ اے کفار، آج ہم تمہارے ساتھ ان شفیعوں کو نہیں دیکھتے کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ وہ ہماری قدرتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہاں یقینی بات ہے ان شفاعت کرنے والوں کی اور سفارشیوں کی مذمت ہو رہی ہے جن کے بارے میں کفار کا یہ نظریہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اس کے اختیار میں اور اس کے فیصلوں میں اس کے شریک ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ شعراء میں ذرا مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. جہنم جو ہے وہ سرکشوں اور باغیوں کے لیے بالکل واضح کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم اپنے لیے مددگار سمجھتے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے بدلہ لینے پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو ساری بات کے آخر میں یہ کہا گیا کہ وہ کفار یہ کہیں گے کہ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج ہمارا کوئی سفارشی جو ہماری شفاعت کرنے والا ہو وہ نہیں ہے. کفار تو یقیناً شفاعت سے محروم رہیں گے، لیکن جو اہل ایمان ہیں، میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت برحق ہے، شفاعت بالاذن جسے کہتے ہیں. ہاں جی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. تو ایمان والے اپنے اعمال کو اپنی جگہ قائم رکھیں اور بدستور جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اسی طرح سے اہل ایمان اتقیاء اور صلحاء کی شفاعت، اسی طرح سے جو معصوم بچے دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں ان کی شفاعت، اسی طرح وہ حفاظ قرآن حکیم اور علماء جو اپنے علم اور حفظ پر عامل بھی ہیں ان کی شفاعت یقینی بات ہے انہیں نصیب ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اب آ جائیے اس آیت پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا. ایک تو وضاحت یہ ہو کہ حب یا حبوب یہ حبہ کی جمع ہے، اور حبہ کہتے ہیں ایسے دانے کو جو کسی بھی مرحلے میں انسانوں کی خوراک میں شامل ہو، جیسے مثلا گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے،
اور بہت سارے ایسے غلہ جو انسان کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نوا سے مراد گٹھلی ہے، یعنی ایسا بیج جو انسان کی خوراک میں شامل نہیں ہوتا عموماً، جیسے کھجور کی گٹھلی ہے، آڑو کی گٹھلی ہے، آم کی اور جامن کی گٹھلی ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ قادر مطلق ہے، فالق ایک رائے کے مطابق بمانا خالق کے ہے، فالق بمانا خالق کے ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کریٹر ہے، دانے کو پیدا کر رہا ہے اور اسی طرح گٹلی کو بھی پیدا کر رہا ہے، دانے کو بالیں سے پیدا کر رہا ہے۔ سٹہ دیکھیے ذرا، سٹے میں کس قدر دانے ہوتے ہیں، گندم کا سٹہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہر غلہ پیک کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے گندم کے دانے کو کس خوبصورتی کے ساتھ پیک کر کے بھیجا، اور پھر چاول کے دانے کو کس خوبصورتی کے ساتھ پیک کر کے بھیجا، اور پھر مکئی کے دانے کو کس خوبصورتی کے ساتھ پیک کر کے بھیجا، یعنی پیک کر کے سارے دانوں کو بھیج رہا ہے۔ اسی طرح سے کھجور سے گٹلی اور دیگر جو بہت سی گٹلیاں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرے معنی یہ ہوا کہ پھاڑنے والا ہے اللہ دانے کو، کہ زمیندار اللہ پر توکل کرتے ہوئے یوں مٹھی میں دانے لے کر، کسی زمانے میں ہل کے ذریعے سے جب بیجا کرتے تھے، آج چھٹے کے ذریعے سے بیج رہے ہیں، دانہ اپنے اندازے کے ساتھ پھینک رہا ہے زمیندار، اسے معلوم نہیں کہ دانہ کہاں گر رہا ہے اور کس صورت میں گر رہا ہے، لیکن اس دانے کو زمین کے نمو کے ساتھ میسر کرتے ہوئے کس طرح سے بڑھانے والا، اور اس سے کونپل نکالتا ہے، کونپل ایسی کہ جس کو آپ ہاتھ میں لے کر مسلیں تو آپ کے ہاتھ میں صرف پانی شاید رہ جائے، لیکن اس کونپل میں ایسی قوت اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کونپل سے کچھ حصہ اس کا ایسا ہے جو زمین میں جڑوں کی صورت میں پھیل رہا ہے، زمین میں بھی لکڑی پھیل رہی ہے اور فضا میں بھی لکڑی پھیل رہی ہے۔ کچھ لکڑی ایسی ہے جس کے بارے میں خالق نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین میں پھیلے گی، وہ جڑیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ لکڑی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں خالق نے فیصلہ کیا کہ وہ فضاؤں میں پھیلے گی، وہ تنے کی صورت میں پھیل رہی ہے، وہ شاخوں کی صورت میں پھیل رہی ہے، اور پھر ان شاخوں کے ساتھ کھجور کی صورت میں گٹلیاں لگ رہی ہیں، اور آم کی صورت میں آم اور گٹلیاں لگ رہی ہیں، اور آڑو کی صورت میں آڑو اور گٹلیاں لگ رہی ہیں، اور بادام کی صورت میں بادام اور گٹلیاں لگ رہی ہیں۔ اللہ تیری قدرت کے قربان جائیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم انہیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہوں؟ کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ فرماتے ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی اللہ ہے جو دانے کو بھی پھاڑتا ہے اور گٹلی کو بھی پھاڑتا ہے، دانے کو پھاڑ کر اس میں سے غلے کی مختلف اقسام نکالتا چلا جا رہا ہے، اور گٹلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے تنوں کی اور تنوں کے ساتھ لگے ہوئے پھلوں کی مختلف اقسام زمین میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور رنگ برنگے خوبصورت کھلے ہوئے پھولوں والے باغات اگاتا ہے۔ مَا كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اور تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت اگا کے دکھا دو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ ساری قدرتیں بکھیر رہا ہے؟ کبھی انیق صاحب صبح سیر کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے جس باغ میں ہم سیر کرتے ہیں، خدا کی قسم اس باغ میں پھیلے ہوئے اللہ کے پھولوں کو ہم دیکھیں، اس نے کتنے رنگ بھر دیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے خزانوں میں کتنے رنگ ہیں اور کتنی پڑیاں ہیں اس کے پاس، جو ہر پودے کے نیچے الگ الگ رنگوں کی رکھ رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی گفتگو سے مربوط سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم گفتگو فرمائی، میں چاہ رہا ہوں ایک سوال جو ایک عرصے سے میرے ذہن میں
پل رہا ہے. پچھلے پروگرام سے بھی ہم نے وہ سوال رکھا. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے اس کو ذرا اس کی وضاحت کریں. ڈاکٹر صاحب کیا گفتگو فرمائی آپ نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بیج, گٹھلی اور تمام جو قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. پھر آپ نے جو گفتگو فرمائی آخر میں کہ ہم صبح باغ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھولوں کو دیکھتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہم میں سے کوئی, میں بات کر رہا ہوں عمومی سطح پر, جنرلائز کر رہا ہوں بات کو, جب ہم خوبصورت پھول دیکھتے ہیں, ہم ایک باغ دیکھتے ہیں, ہم کوئی سینری دیکھتے ہیں, ہم کوئی قدرتی منظر دیکھتے ہیں, ہم ایک خوشنما موسم دیکھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں عمومی طور پر کہ کیا بہترین موسم ہے, کیا اچھی پھوار ہو رہی ہے, کیا خوبصورت پھول ہے, واہ واہ واہ. ہم پھول کی تعریف کرتے ہیں, ہمیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا اس وقت؟ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بچے, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست جب ہم جاتے ہیں کہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آئی یا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا خوبصورت پھول ہے تو اس کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا؟ ارشاد. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں نگاہ بصیرت کے ساتھ, اصل میں بصارت تو سب کو میسر ہے, لیکن انیق صاحب بصیرت کی ضرورت ہے. اللہ جو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں نا کہ وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے, ہماری قدرتوں کو دیکھ کر سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہیں لیکن ہماری بات پر کان نہیں دھرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں, بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہیں, بینا ہیں, اینکوں کے بغیر بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس بات پر ذرا غور کریں کہ اس پھول کو مٹی سے لیا گیا ہے, اس پھول کو پانی بھی وہی میسر آیا ہے جو آم اور کھجور کے درخت کو میسر آیا ہے, لیکن اس میں رنگت کس نے بھری ہے؟ کون ہے جو سب سے سبزے سے رنگت نکال رہا ہے؟ کون ہے جو سبز ٹہنیوں پر گلاب کے رنگ دار پھول کے لا رہا ہے؟ اور کون ہے جو سبز ٹہنیوں سے کلی کا پھول کھلا کے اس میں خوشبو بھر رہا ہے؟ یہ خوشبو کس نے بھری ہے؟ میرا موبائل فون جب اس کی بیٹری ہو جائے, ڈیڈ ہو جائے, تو میں چارجنگ پہ لگاتا ہوں, لیکن جگنو کی چارجنگ کون کر رہا ہے؟ یہ کہاں کون اس کو چمکا رہا ہے؟ اس کی چارجنگ کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے آم کی گٹلی میں مٹھاس رکھ دی اور اسی کھیت میں پیدا ہونے والے نیمبو کے پھل کے ساتھ کے اندر کھٹاس رکھ دی؟ یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیوں ہم اس پر اپنی نگاہ نہیں ڈالتے؟ خدا را اپنی نگاہیں کھولیں اور اللہ کی قدرتوں کو جب دیکھیں. اللہ کی قدرتوں میں سے جن قدرتوں کو دیکھنے کی اور جہاں نگاہ ڈالنے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے, وہاں نگاہ ڈال کر ان قدرتوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہونا اور اللہ کی طرف پلٹنا, یہ دراصل اللہ کا ہم پر حق ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کا ہم پر حق ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا معرفت الہی کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے پہلے کہ اللہ تعالیٰ, اس کے بعد تقاضے سمجھے جائیں گے نا, کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی. اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیں. یہ اب یہ بیج کی بات, گٹھلی کی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے, اور مشرکین اول مخاطب مشرکین ہیں, لیکن یہ تمام انسانیت کے لیے ہے قرآن کریم, تو ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. تو کیا ان آیات سے ہم کو معرفت الہی میں مدد مل رہی ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اپنی صفات کا ذکر کیا ہے, جی, اگر آپ ان پر سب پہ غور کریں تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کی اور اپنی صفات کی ایک معرفت امت کو عطا کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ لوگ ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں یا آپ پر ایمان لائے, دونوں. جی.
دنیا میں مختلف اقوام کی نظر میں خدا کے مختلف تصورات تھے. کوئی خدا کو مٹی کا بت بنا کر پوچھتا ہے, کسی نے کچھ سوچ رکھا ہے. ہمارا دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو اپنے صفات بیان فرمائی, اس میں یہ بیان فرمایا کہ وہ جیتا جاگتا, حی قیوم, بیدار, ہر چیز کرنے والا ہے. اور یہاں پر بھی ان مشرکین اور مشرکین کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صفت کی طرف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرف توجہ دلائی. پرندوں کے بارے میں فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یرسل الا الرحمن. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل سبب کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ تم نے تو بیج بویا, تم نے اس میں پانی ڈالا, تم نے دانہ بویا, تم نے اس میں پانی ڈالا, لیکن تم اس پر غور کرو کہ اس دانے کو پھاڑنے والا کون ہے, اللہ, اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنے والا کون ہے. تو اصل جو سبب ہے وہ خدا کی ذات ہے. اور اسی بات کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں اپنی معرفت, اپنی ذات اور صفات کی دینے کے لیے, تو فرماتے ہیں کہ اس کی تو طاقت یہ ہے, اس کی قدرت یہ ہے کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ ڈیڈ ہے, مردہ ہے, اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, وہ اس سے نکال دیتا ہے. اور جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ زندہ ہے, اس سے چیزیں نکل سکتی ہیں, اس سے مزید چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں, وہ بے جان ہو جاتا ہے, اس سے کچھ نہیں نکلتا یا اس سے مردہ نکلتا ہے. اس خدا پر ایمان لاؤ, اس کی معرفت پیدا کرو, اس کی قدرت اور اس کی صفات کو دیکھو. اور انیق صاحب, مومن کو اصل میں توجہ اس بات کی دلائی جاتی ہے کہ ظاہری طور پہ اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے, اس دنیا میں جو پیدا کی ہیں چیزیں, مخلوقات, ان کے اسباب رکھے. انسان کی اپنی تخلیق کے لیے ماں باپ رکھے, انسان کے لیے یہ رکھا کہ وہ بیج بوئے, درخت نکل آئے گا, چاہے وہ ارادے سے بوئے یا بغیر ارادے کے بوئے, پانی ڈالے, درخت نکل آئے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنی معرفت دینے کے لیے اس سے ایک اور درجہ آگے لے جانا چاہتا ہے. اور قرآن کریم میں جو ذکر فرماتا ہے, جیسے میں نے پرندوں کے بارے میں فرمایا, آج اگر آپ کسی کے سامنے بات رکھیں سائنٹسٹ کے, وہ کہے گا کہ اس میں کون سی بات ہے, پرندہ جب اڑتا ہے تو جو بھی اس کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے وہ اس کو خاص طریقے سے اس کے ساتھ یہ مزاحمت کرتا ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے, چنانچہ ہم طیارے بھی اڑا دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کون سی ذات ہے جو اس نے گریویٹیشنل فورس کو اس لیول پر روکا ہوا ہے؟ اگر وہ ذرا اتل پتل کر دیں, یہی گریویٹیشنل فورس دوسرے سیاروں پہ کیوں نہیں کام آتی؟ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو کھینچ کر اس طرف لے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمومی تعلیم یہ تھی. بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی بعض ایسی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, بیماری کے علاج کے بارے میں, درخت کے بونے کے بارے میں. مقصود اس سے یہ تھا کہ انسانوں کو اس طرف لے جایا جائے کہ سبب پہ تمہاری نظر نہ ہو, مسبب الاسباب پہ ہو. جب مسبب الاسباب پہ تمہاری نظر ہوگی تو معرفت تمہاری بڑی ہوگی, تمہیں احساس ہوگا, تمہیں ادراک ہوگا کہ تمہارا خدا کون ہے. وہ حی قیوم ہے, وہ ہر وقت جاگنے والا ہے, وہ تم پہ نظر رکھنے والا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ تمہیں اس کی رحمانیت, رحیمیت اور اس کی صفت رحمت کے ساتھ ساتھ صفت حلم ہے, اس پر تمہارا ایمان بڑھے گا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے مجرمین ہیں, خدا کے منکر ہیں, نبی کے منکر ہیں, آخرت کے منکر ہیں, اور تمام طرح کے جرم کیے ہوئے. ان کی سانس بھی آتی ہے, ان کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اللہ, ان کو کھانا بھی ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ نعمتیں جاری کیے ہوئے. حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کی نظر میں مچھر کے برابر بھی, دنیا کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے منکرین کو پیاسا یا بھوکا مار دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے, تم سے مقصود یہ ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کر کے توحید کا, رسالت کا اور عقیدہ آخرت کا اقرار کرو, اس پر ایمان لاؤ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ صفات بھی بیان فرما رہا ہے, یہاں پر بھی ہے. اور یہ جو فلق کا لفظ ہے, پھاڑنے والا, قرآن کریم میں اپنے لیے اللہ نے رب الفلق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں, اور جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ تم کے لیے, تمہارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے, ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, کہ تم ایک درخت اگا سکو, تمہارے لیے یہ ممکن نہیں. یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو, تمہارے پاس دانے نکل کر آتے ہیں, تمہارے پاس اناج آتا ہے, تمہارے پاس پھل آتے ہیں, کہ یہ تم کرتے ہو یا فلاں کام کرتے ہو, تو تم تو ایک سبب اختیار کرتے ہو. اس سبب کو حقیقی رنگ دے کر آگے چلانا, یہ اس اللہ کا کام ہے. اور ہمارا دین جس خدا کا تصور دیتا ہے وہ اس طرح کا خدا نہیں جو کہ معطل ہو, وہ اس طرح کا خدا ہے جو کہ جیتا جاگتا ہے, حی قیوم ہے, دنیا کو تھامے ہوئے ہے, چلا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کارخانہ قدرت کو چلاتے ہوئے تم سے کچھ مطالبات رکھیں, تم اس کو پورا کرو. تو یہ اصل میں جو توحید اور شرک کے خلاف جو اللہ نے آیات اتاری, پورا آیات کا تسلسل ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آخر تک, سپارے کے آخر تک جو آیات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات
اور اپنی ان چیزوں کو مختلف رنگوں سے ظاہر فرماتا ہے، مختلف جہات امت کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، تاکہ خدا کی صفت پر، خدا کی جو ذات ہے، خدا کی صفات ہیں، مختلف ہیں، خلق کی ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، تو یہ دلیل اللہ تعالیٰ قائم فرمانا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا خدا ہے، ہر چیز وہ پیدا کرنے والا ہے، رنگ رنگ پھول پیدا کرتا ہے، جو تنوع کائنات میں رکھا ہے اس نے انسانوں کے، جانوروں کے، مخلوقات کی شکل میں، جب تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اس طرح کر سکتا ہے، تو پھر وہ تمہیں حکم بھی دے سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف یہ پیدا کر کے پیچھے ہٹ جائے اور تم اس کائنات کو اپنی مرضی سے چلاؤ، وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ حکم بھی دیتا ہے، اور تم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اس کی معرفت اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک مت جانو۔ سبحان اللہ، وہی پیدا بھی کرتا ہے جیسا آپ نے فرمایا، حکم بھی دیتا ہے، وہی تمہیں مارتا بھی ہے، ہم سب کو مارے گا اللہ تعالیٰ، یعنی موت دے گا ہمیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ بھی کر دے گا ہمیں، جو کہ مشرکین اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، مفتی صاحب نے جو بات فرمائی، اسی کو اب جب معرفت کی بات ہوئی یہاں پر، کل بھی بات ہوئی تھی، آج بھی آپ نے معرفت خداوندی کی بات کی، مفتی صاحب نے بھی بات ارشاد فرمائی۔ معرفت کے لیے ایک سوال میرا یہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو روک دوں۔ سوال یہ ہے کہ تعارف، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور اس کائنات میں رہنے والوں کو، کہ اللہ، جیسے صفات کی بات بار بار مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ شریک نہیں کرنا ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، بتوں کو سجدہ کرے، ان کی طرح جو مشرکین کرتے تھے۔ ہم مسلمان نہیں کرتے، لیکن کیا ہم شریک اللہ تعالیٰ کی صفات میں کر رہے ہیں؟ نادانستگی میں اس سے بھی ہمیں گریز کرنا ہے۔ لیکن اگلی بات، کیونکہ اگلا حصہ بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ سے بات کرواؤں، اور ایک سوال مجھے رکھنا ہے آپ کی خدمت میں۔ اب یہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے خارج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہاں پر بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، مرغی کا مثال دی ہے، انڈے کی مثال دی ہے، کیونکہ اول مخاطب یہاں پر کون ہیں؟ مشرکین ہیں، جو کہ یوم آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ کیا انہیں یہ تعلیم نہیں کیا جا رہا کہ دیکھو، نطفے سے بشر پیدا ہوتا ہے، یہ انسان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو مار دیں گے ایک خاص مدت کے بعد، پھر دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو کیا یہ یہاں پر مشرکین کو یہ درس دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اس عقیدے کو مانو؟ ارشاد۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور وہ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ مرغی سے انڈے کو، یخرج الحی من المیت، مردہ سے انڈے کو، یعنی انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے۔ اسی طرح ایک بات بڑی خوبصورت مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ ایمان والے کو کافر سے نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کافر کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اسی طرح کسی جاہل سے عالم کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کے ہاں بچے بھی پیدا مردہ شدہ ہوتے ہیں، یقیناً ایسی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کائنات میں اس طرح سے بکھری ہوئی ہیں کہ بعض دفعہ مردہ اقوام سے ایسے افراد اٹھا دیتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں اور نسلوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بعض دفعہ جاہل خاندانوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے علم والے اٹھا دیتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی روشنی کو پھیلا کر پورے کے پورے خاندانوں بلکہ اقوام کی زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ جس ماحول میں اور جن خاندانوں میں آپ تشریف لائے ہیں، اکیلی ذات ہیں
اور اکیلا فرد، کائنات میں اکیلا فرد، صرف ایک ذات چیلنج کن کو کر رہی ہے؟ دو سپر طاقتوں کو کر رہی ہے چیلنج، دو نظریات جو رسوخ رکھنے والے ہیں اس زمانے میں، اور تیسرا نظریہ بھی اپنے مقام پر کسی نہ کسی حیثیت میں تسلیم شدہ ہے، عیسائیت، یہودیت اور مشرکین، اور ادھر سپر پاور دونوں، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر، سب کو اکیلی ذات چیلنج کر رہی ہے، اکیلی ذات چیلنج کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک حی کو مردوں میں سے ایسے نکالا کہ وہ حی اس طرح سے پھیلا کہ پھر اس نے ساری کائنات کو نئی زندگی بخش دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جو اللہ قرآن نے کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف، اس نظام کی طرف، اس دین کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری حیات ہے۔ تو اس ذات نے نسل انسانی کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ کائنات میں نظام اللہ کا مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے انحراف کرو گے تو سن لو، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک نئی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور خود اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کفار کے لیے غالب ہوں گے، قوت ہوں گے، وہ مکے مومنین کو نہیں دکھائیں گے بلکہ کفار کو دکھائیں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین کے غلبے کی محنت اور کوشش کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہیں وہ زندہ لوگ جن کو اللہ نے مردوں سے نکال دیا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کو نکال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک اضافیہ دیا اس گفتگو کو، میں اسی گفتگو کو ایک سوال کی شکل میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور ڈاکٹر صاحب کی سبحان اللہ یعنی تائید کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر جو حق کی بات ہوتی ہے، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے جوڑ لیتے ہیں اس بات کو کہ حق جب آتا ہے وہ بھی ایک ننھی سی کونپل ہوتی ہے اور وہ سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے، پھر تائید غیبی ہوتی ہے اس کے ساتھ، پھر وہ ننھی سی کونپل، وہ حق کا بیج جو بویا گیا ہوتا ہے وہی تناور درخت بن جاتا ہے، اور کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، پھر آگے بڑھتی ہے بات، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ ننھی سی کونپل مردہ زمین سے نکلتی ہے، اور یہ کونپل حق کی کونپل ہوتی ہے، اس کا اظہار اللہ کرا دیتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے یہ بات، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو نظام ہدایت قائم فرمایا، اس کے لیے جگہ جگہ یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ خدا کو قدرت نہیں ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خدا چاہے تو سب کے سب کو ہدایت دے دے۔ اس نے اس کائنات کے اندر جو ایک ایسی کیفیت پیدا کی ہے کہ کفر بھی ہے اور ایمان بھی ہے، یہ محض تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے اندر وہ دلائل ایسے پیش کرتا ہے، وہ کوئی ایسی دلیلیں نہیں پیش کرتا جس کے نتیجے میں تم بالکل ساکت ہو کر جو ہے نا ان نشاء ننزل علیہم آیۃ من السماء فظلت اعناقهم لا خاضعین، گردن جھکا کے ڈال دو، اور بالکل تم جو ہے اپنے آپ کو ایسا نہیں کرتا، وہ عقل کو تمہارے مخاطب کرتا ہے اور تم سے مخاطبت کر کے کرتا ہے۔ لیکن یہ سب جو کچھ وہ کرتا ہے اس نے ایک نظام بنایا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں، تمہارے اندر ایمان کی کونپلیں پیدا ہوں، تمہارے جو پورا ایک انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود تمہارے اندر ایک کفر اور شرک پیدا ہو چکا ہے، تم اس کی صفات کے اندر، ذات کے اندر شرک کرتے ہو، تمہیں ہدایت کی طرف وہ بلا رہا ہے، اور تمہیں ہدایت کا سامان فراہم کر کے ہدایت کے لیے وہ تمہارے پاس نبی کو بھیج رہا ہے، اور تمہارے اندر وہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں تمہاری فلاح ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ لما یحییکم، جو چیز جو تمہیں زندہ کر دے، اس کائنات کے
مقصد کے قریب تر کر دے، وہ چیز تمہارے اندر پیدا کرنے کے یعنی لیے اور وہ اللہ چیز سبحانہ کیا ہے؟ وتعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت اللہ اور ہمیں اللہ زندہ کے رکھتی ہے. زندہ رکھتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت، اللہ پہ ایمان. دیکھیے چونکہ یہ آیات بنیادی طور پر ایمان توحید سے مخاطبت کرتی ہیں، جب ان آیات میں جب ایمان اور توحید جو لوگ لے آتے ہیں پھر ان سے اور بھی مطالبات ہوتے ہیں، وہ آگے چل کے ہوتے ہیں. یہاں پر بنیادی خطاب یہی ہے. اور اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور اس سے آگے پیچھے جو آیات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیات دکھائی ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. یہ وہ آفاقی آیات ہیں، اور انفس کے اندر بھی دکھاتا ہے کہ ان آیات پر تم غور کرو. تم ان آیات پر غور کرنے کے بعد کیا تمہارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ یہ بات یہ ہے کہ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اندر سوال بھی پوچھے گا کہ وہ آدمی جس کا کام کھجور کے باغات لگانا، جس کا کام کھیتی باڑی کرنا، وہ کیا یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ جو بیج ہے اس میں سے اتنا بڑا عمدہ پھل کیسے نکل آیا؟ ایک بیج ڈالا جو خراب ہو گیا، دوسرا ڈالا جس میں سے نکل آیا. کھیتی باڑی کر کے تمہارے اندر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے حیرانی اور تعجب کا استعمال فرمایا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ یعنی اتنی واضح دلائل ہیں، تمہارے آفاقی دلائل ہیں، تم دیکھ رہے ہو. ایک سادہ سی عقل کی بات ہے کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کرتا ہے، اس کی ذات کرتی ہے، پھر تم ادھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور یہ جو استفہامیہ یا تعجب کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم جو پھرے جا رہے ہو، تمہارے اندر عناد ہے، تمہارے اندر حق سے دور ہٹنے کی بات ہے، تمہارے اندر انکار ہے. ورنہ ان دلائل کی روشنی میں، یہ دلائل قائم کرنے کی روشنی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ دلائل قائم کر دے تو ہر آدمی ایمان لے آتا ہے. اور پھر جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کافر کیا مومن پیدا ہو جائے، مومن کیا کافر پیدا ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے. طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر آپ نے دعا فرمائی تھی، اور پھر بعد میں ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے. آزر کے یہاں ابراہیم علیہ السلام، پیدا ہوئے، نوح علیہ السلام کے، لیسا من اہلک، لیس من اہلک. اللہ تو اکبر. یہ وہ ساری آیات ہیں، یہ وہ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کے مخاطبت فرماتا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ خدا تعالیٰ کے، چنانچہ ایسا ہوتا تھا. بہت سے صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ وہ پوجا کرتے تھے بتوں کی، لیکن خود حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. کبھی اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بنا کے آٹے کا بت بھی بناتے تھے، کھا جاتے تھے اس کو، وہ کہتے تھے کیسا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں سامنے رکھی کہ خدا تو یہ ہوتا ہے، بیج پاڑتا ہے، ایسا کرتا ہے، حی قیوم ہوتا ہے، دن رات جاگتا ہے، سب کچھ تھامتا ہے. یہ تمہارے بت کیا کرتے ہیں؟ پھر تم ان کی طرف کی متوجہ ہوتے ہو. کیوں ان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس کو کسی شرک کی حاجت نہیں ہے، جو اتنا بڑا ہے، اپنی صفات کے اندر مختار کل ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے ایسے مٹی کے بتوں کی یا بالکل ایک طرف ساکت و جامد پڑی ہوئی چیزوں کو صفات بنانے کی جو تم سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ان تمام دلائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے رکھ کے عقلی طور پر حجت قائم فرما کر ان کو مخاطبت کر رہا ہے کہ ادھر آؤ، یہ تمہارے سامنے جو دلائل ہیں یا آفاقی دلائل ہیں، پھر اپنی ذات کے بھی دلائل مختلف جگہ پہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی رخ پر ان پر حجت قائم کر دی. اور یہ وہ حجت ہے جس میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ سبحان تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تو تھا ڈرانے والا. باتیں اس کی ہمیں سمجھ میں بھی آتی تھیں، دلائل بھی اس کے تھے، لیکن پھر وہ جو عناد ہے یا وہ خاندانی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں یا وہ جو روایات چلی آ رہی ہیں، اور وہ دین دشمنی ہے، دین بیزاری ہے، اور جو ایک جاہلانہ تعصب ہے، اس نے ہمیں دین قبول کرنے نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال جو ہم رکھتے ہیں ہر پروگرام کے آخر میں، وہ یہ کہ یہ آیت 95 سورہ انعام ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، ہمیں کیا درس عمل دے رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں مشرکین تو مخاطب ہیں اس کے، لیکن ہم بھی تو کچھ ذمہ داری کچھ ہماری بھی ہے. ہمیں پیغام دیجئے، امت کو پیغام دیجئے. ارشاد. انیک صاحب یہ آیہ کریمہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ذرا دیکھو تو صحیح زمین کو، بالکل چٹیل ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی سبزہ دکھائی نہیں دیتا. اور وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ وَاهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر زمین سے کیسے سبزے نکلتے ہیں، کیسے پھل نکلتے ہیں، کیسے پودے نکلتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، یہی ہے اللہ جو حق ہے، جو ان سب کو پیدا کر رہا ہے.
تو یہ تمام کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو۔ ایک لقمہ جو اپنے تم منہ میں ڈالتے ہو، اس لقمے کو زمین سے اٹھا کر اور مختلف اقسام کے انعام نعمتوں کو سمیٹ کر اللہ نے جو تمہارے منہ تک یہ لقمہ پہنچایا ہے، ذرا غور تو کرو کہ اس لقمے کے تمہارے منہ تک پہنچنے میں اللہ کی کتنی قدرتیں کار فرما ہے۔ یعنی جو ابھی آیت پڑھی مفتی صاحب نے، میں عرض کروں کہ سورہ ملک میں جو لوگ کہیں گے نا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم کسی اللہ والے کی بات پر یا خیر کی دعوت دینے والے کی بات پر کان دھر لیتے، او نعقلو، یا کم از کم خود ہی عقل و شعور سے کام لے لیتے اور اللہ کی بکھری قدرتوں پر نگاہ ڈال کے کم از کم خالق کو پہچان لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عقل و شعور کو قلب سلیم کے ساتھ اپنے خالق کے پہچاننے پر کی طرف متوجہ کریں، اور اللہ کی بات جو قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے اور اللہ کے حبیب کے ارشادات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، ان پر کان دھرنے والے بن جائیں۔ جب ہم کان دھرنے والے بنیں گے اور عقل و شعور سے قلب سلیم کے ساتھ صحیح سوچنے اور غور کرنے والے بنیں گے تو اللہ کی قدرت اور اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم نکتہ، بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار۔ جس آخری گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور وہ یہ کہ لاہے عمل اور غور و فکر کی دعوت، آپ نے بات فرمائی تھی نا کہ انفس و آفاق، اپنے اندر جو نشانیاں موجود ہیں اس پر بھی توجہ کی جائے، اور یہ جو آفاق میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی غور کیا جائے تاکہ معرفت خداوندی ہو۔ جب تک معرفت خداوندی نہیں ہوگی کیا عبودیت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی کسی اور پروگرام میں ہم رکھیں گے۔ مجھے معلوم ہو کہ میرا خدا، میرا اللہ ہے کیا، اس کا مقام اور مرتبہ ہے کیا، اس کی صفات کے ذریعے میں اس تک پہنچوں، اور مجھے تسخیر کائنات کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مجھ سے تقاضا ہے، میرے قرآن کریم کا مجھ سے تقاضا ہے، میں جن کا امتی ہوں ان کا تقاضا ہے، اور اس کائنات کے جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے کر میں اس کائنات کو مزید جمیل بناؤں، مزید حسین بناؤں۔ ہمارے ایک استاد یہ کہتے ہیں کہ آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کیوں جنت میں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ انہیں بتایا جائے کہ جنت ایسی ہوتی ہے، تم اب زمین پہ جا رہے ہو، زمین کو تمہیں جنت بنانا ہے معرفت خداوندی کے ذریعے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی بہت اہم کہ معرفت خداوندی اس کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے ذریعے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تاکہ اس کی بندگی کا حق ادا ہو۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون۔ وقت مکمل ہوا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ علق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کون سے پارے میں ہے؟ 9ویں پارے میں یا 11ویں پارے میں یا 7ویں پارے میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922300980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور وقت قرآن اندازی کا محترم مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان کریں گے کہ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب دینے والوں کے مابین قرآن اندازی ہوئی، اور آج کے ونر ہیں محسن مرزا صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ محسن مرزا صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ
روانہ کیا جا رہا ہے، آپ قبول فرمائیے، بہت مبارک آپ کو۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی عزت طلب کرو اطاعت خدا کے ذریعے طلب کرو۔ اللہ اکبر، جب بھی عزت طلب کرو اطاعت خدا کے ذریعے طلب کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔